अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें हमने चिकन मैरिनेट कर लिया है बिरयानी के लिए। ये देखें बिरयानी के लिए टमाटो, ग्रीन चिली, इमली पानी में भिगो दिए हैं। कौरमे के लिए प्याज भून हो रहा है ये, और ये चावल भिगोए हुए हैं चावल बॉईल करने के लिए। ये चावल बॉईल हो चुके हैं, ठीक है, ये देखें। और ये देखें माशाल्लाह कितने लंबे लंबे चावल हैं। ये चावल बॉईल हो चुके हैं और बिरयानी के लिए ये कौरमा तैयार हो रहा है। और ये इसके अंदर हम इमली का पल्प एंड पर जाके डालते हैं। अभी इंशाल्लाह मीडियम फ्लेम पर इसको रखा हुआ है, इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट में चिकन भी कुक हो जाएगा। इसके अंदर हमने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें कटिंग हुई डाली हैं, रफली चॉप, 2 टमाटर डाले हैं, तकरीबन आधा किलो दही था जिसके अंदर मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था। मैरिनेशन में मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच मिर्च और आप इंग्रेडिएंट्स ऐड टू टेस्ट ऐड किया करें, और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक और सिरका और सोया सॉस मैंने मैरिनेशन में डाली थी, और 5 से 6 लेमन का जूस। तो अब इंशाल्लाह जैसे बिरयानी तैयार होती है फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें ये इस तरह से तैयार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारी बिरयानी रेडी है। हमारी बिरयानी ने बनाई साथ हम कोक पी रहे हैं बिरयानी के। व्यूअर्स ये हम आज रोल बनाने लगे हैं। हमने पहले आलू बॉईल किए हैं, और ये बीच में 2 से 3 अनियन कट किए हैं, और ये मैदा, ये हमने घी डालकर इसको गूंदा है, और इसको तकरीबन आधा घंटा पड़ा रहने देंगे। फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर तो इसके अंदर फिर फिलिंग कर देंगे इंशाल्लाह, फिर वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप खैरियत से होंगे और अपने सारे काम सर अंजाम दें। मैं भी सुबह उठ के अल्लाह को याद किया। अल्लाह को याद करने के बाद फिर मैंने अपने वो मुर्गों चूज़ों जो छोटे छोटे जो मैंने फजूल में अपने काम शुरू किए मैं उनको किया। उनको करने के बाद फिर नीचे आई तो फिर बड़ी बेटी ने पूछा कि मम्मा आप अपने काम ख़त्म हो कर आई हैं? मैंने कहा जी बेटे मैं कर आई हूँ। कह रही है कि मम्मा आपने ऐसे ये जंजाल पाले हुए हैं। मैंने कहा बेटा बात ये है, सुबह उठ के फारिग इंसान होता है तो फिर कुछ ना कुछ करे तो चलो बंदे का दिल और थोड़ा सा बहल जाता है। मैंने कहा इसलिए मैंने शुरू किए हुए हैं, चलो इंसान मसरूफ़ रहता है। फिर उसके बाद कहने लगी कि मामा नाश्ता कब करना है? मैंने कहा अभी करवा दो, क्योंकि फिर मैंने मेडिसिन लेनी है। फिर उसने मेरे लिए अंडा बनाया और साथ ब्रेड ली मैंने। कहती और मैंने कहा बस मैंने 1 पीस ही खाना है, मेरी ना तबीयत आपको पता है कि आजकल ठीक नहीं है मौसम की वजह से। फिर मैंने नाश्ता किया और चाय पी। चाय पीने के बाद चाय पीने के बाद फिर वो जो बच्ची आती है वो मेरे पास आ गई। फिर उससे जो काम करवाने थे वो मैंने करवाए। फिर मैंने उससे कहा कि आज ना आप मेरे कपड़े प्रेस करो। फिर वो ना इस तरह करती है कि जब कपड़े प्रेस करने लगती है ना तो जो इस्त्री की स्पीड होती है वो उसी साइड एक ही साइड पे रखती है, एक ही नंबर पे। बेशक वो कपड़े रेशमी हो, बेशक वो सूती हो, बेशक वो माया वाले हो। फिर इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको चेक करना पड़ता है। फिर बच्चे कहते हैं मामा इससे तो आप जो तरह खुद ही कर लें। मैंने कहा ठीक है खुद तो कर लूँ लेकिन बैठा नहीं ना जाता, मैं खड़े होकर भी करती हूँ वो। फिर मैंने उसको कहा कि आप ना ऐसे किया करो कि ना जब आप रेशमी पे आते हो ना फिर 1 पॉइंट कम कर दिया करो इस तरीके। फिर इस तरह कपड़े अच्छे प्रेस हो जाते हैं। मुझे कह देती है ठीक है, लेकिन वो जल्दी करने की वजह से फिर जब मैं दूर जाती तो उसी पॉइंट पे कर लेती। फिर मैंने उसको इतना समझाया कि बेटे इस तरह कपड़े जल जाते हैं, आपको पता है कि जब आप इस्त्री रखते हो कपड़े का कलर भी चेंज हो जाता है। तो फिर उससे कपड़े करवा के तो छोटी बेटी ने हैंग किए। हैंग करने के बाद
پھر یہ کہنے لگی کہ ماما، میں نے کہا جی آج میں بریانی بناؤں گی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ فریزر سے چکن نکال دیں. میں نے اس کو چکن نکال کے دیا، اس نے بھی بریانی بنائی. دوپہر کا کھانا کھا ہی رہے تھے، کچھ ملنے والے آ گئے، پھر ان کو بھی بریانی کھلائی. پھر اس کے بعد ہم کچھ دیر بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے. پھر میں نے بڑی بیٹی سے کہا چلو اب ہمیں چائے پلاؤ. اس نے چائے پلائی. چائے پلانے کے بعد پھر میرا موڈ تھا کہ تھوڑا سا میں سو جاؤں، کیونکہ رات کو کف بہت آتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے نیند بہت کم کیا آتی، جب آتی سونے لگتی تھی کف شروع ہو جاتا. بڑی میڈیسن بدلی ہیں، اتنے کف سیرپ دیے ہیں ڈاکٹر نے، لیکن پھر بھی میں ٹھیک نہیں ہو رہی. اب اینٹی بایوٹک شروع کیا ہے، دیکھیں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے. پھر بیٹھے رہے، چائے پی. پھر وہ لوگ چلے گئے. پھر ہم آپس میں بیٹھ کے تھوڑی سی ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کوئی دکھ سکھ کیے. بچوں سے شیئر کر لیتی ہوں کچھ پوائنٹ، جس طرح آپ سے کر لیتی ہوں اسی طرح بچوں سے کر لیتی ہوں. پھر دکھ سکھ شروع کیے. پھر بس کچھ لوگوں کے گلے شکوے آپس میں کر لیتے ہیں، لوگوں سے تو کیا کرنے ہوتے ہیں. پھر وہ باہر سڑک ہے، وہ کوئی ٹھیکہ لیا ہوا کسی نے، وہ سڑک بنانے کے لیے آ گئے. تو پھر مجھے آ کے چھوٹو نے بتایا کہ ماما وہ نا ڈیرے کے آگے سے نا اینٹیں پھیڑ رہے ہیں. اب دیکھیں گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں. پھر مجھے خود میں نے چادر لی، نقاب کیا اور میں گئی. میں نے کہا وہ ہمارا ادھر بڑے گھر والے ہیں، انہوں نے محلے دار تھا. میں نے پوچھا کہ عبداللہ کیا کہتا ہے کہ میں نے ٹھیکہ لیا. میں نے کہا میری بات سنو، سارے لوگوں کی پوری گلی میں نا یہ بنی ہوئی ہیں، گھر کے آگے سیڑھیاں جو دیا وہ آپ جو مرضی کرو، لیکن میرے ڈیرے سے آگے جو جگہ بنی ہوئی ہے اس کو تم نے نہیں چھیڑا. وہ کہتا نہیں باجی میں نہیں چھیڑتا، بلکہ یہ ہے کہ میں تو کہہ رہا تھا کہ اس کو اینٹیں وغیرہ لگوا کے اونچا کر دوں. میں کہ نہیں آپ اونچا نہیں کریں، میں نے مستری کو کہا ہوا ہے وہ آج آ جائیں گے، وہ خود ہی اونچا کر لیں گے، لیکن اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. پھر گلی کا کہا. میں نے کہا گلی میں نا یہ گٹر کے ارد گرد اینٹیں نہیں ہیں. تو میں نے کہا سب لگوا رہے تھے، لیکن کیا پتہ تھا کب انسان کی آ جانی ہے. میں نے کہا ابھی وہ پروسیجر بیچ میں ہی تھا، کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر جو بنا رہا تھا تو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو میں کہا یہ بیچ میں پڑا ہوا، وہ کہتا کوئی بات نہیں ہم ٹائلز آج لگا کے کمپلیٹ کر دیں گے. میں نے کہا پھر ہمارے ساتھ والے نیبرز ہیں، پھر وہ آ گیا تھوڑی دیر کے بعد، کہہ رہا ہے کہ آنٹی میں ایک بات کرنے آیا ہوں. میں نے کہا ہاں جی کرو. کہتا کہ نا اپنی تار میں سے نا ہمیں تار دے دو. میں نے کیوں؟ کہتا کہ لائٹ زیادہ جاتی ہے ہماری طرف نا، ایک ہی لائٹ ہے تو لائٹ تو سارا دن جاتی رہتی ہے. تو اب اپنی میں نے کہا میری بات سنو بیٹے، یہ نا واگڈا کی طرف سے الاؤ نہیں ہے کہ کسی کو ہم تار دیں. وہ کہتا پھر آپ کی طرف 2 سائڈ کی لائٹ ہے. میں نے کہا بیٹا جب یہ سستا زمانہ تھا نا، جب ہم ادھر آئے تھے کوئی ہو گئے ہوں گے میں کہا 25-30 سال، اس وقت ہم نے یہ نا پاکستانی چوک سے 6000 کی تار ڈلوائی تھی خود خرید. کہتا کہ آپ 12,000 میں کہ پیسوں کی بات نہیں ہے. اب جب انہوں نے الاؤ ہی ختم کر دی، اس وقت یہ الاؤ تھا کہ آپ نے اپنی وائر خرید کے نا جہاں بھی ڈلوانا چاہیں ڈلوا سکتے ہیں. میں نے کہا ہم نے اس وقت یہ 6000 کی وائر خریدی تھی اور پاکستانی چوک سے ڈلوائی تھی، لیکن کہتا اگر ہم ڈلوا لیں. میں کہا پوچھ لیں. کہتے ہمارے کہنے پہ کسی باگڈا والوں نے آنا نہیں. میں کہ میں فون کر کے بات کروا دیتی ہوں. میں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی اگر آپ نے ادھر سے تار لینی ہے تو 1,20,000 جمع کروائیں، تو لیکن اس تار میں سے آپ تار نہیں لے سکتے، یہ کوئی الاؤ نہیں. کہتا نہیں ہم وہ کہتا بل دیں جو مرضی دیں. اب یہ الاؤ ختم کر دیا گورنمنٹ نے کافی سالوں سے، 10-15 سال سے. اپنی تار ڈلوائیں 1,20,000 کی، ٹھیک جی. اس کے بعد پروسیس آپ کا شروع ہوگا. دیکھیں کتنے مہینوں میں آپ کی دوسری سائڈ کی وائر لگ. پھر اس نے کسی اور سے بات کی، اس نے کہا جی آپ بے شک 2 لاکھ جمع کروائیں، 4 لاکھ جمع کروائیں، لیکن یہ دوسری سائڈ کی وائر نہیں لگ سکتی. یہ الاؤ ختم ہو گیا. پھر مجھے کہتا ہے کہ آپ نے آنٹی میری بات کروا دی، تو اس نے مجھے یہ کہہ دیا. میں نے کہا میری بات سنو بچے، میں نے تو آپ کی بات کروائی کہ آپ کو تسلی ہو جائے.
آپ یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کے نیبرز میں ہیں، ہم آپ کو پار نہیں گئے، اس لیے میں نے بات کروائی تھی۔ اگر آپ کا کوئی اور ملنے والا ہے تو آپ اس سے کر لو بات۔ پھر میں نے اس کو کہا، میں کہا جو بھی بارڈا میں آفیسر ہے، میں نے پھر اس کو بتایا کہ کوئی رو ہے، آپ اس سے بات کر لیں۔ کہتا اس کا نمبر، میں کہا نمبر میرا لے لیں۔ میں نے اس کو نمبر دیا، اس نے بات کی، وہ کہتے کبھی ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ ہم واگڈا میں ملازم ہیں، آفیسر ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں 2 سائڈ کی وائر نہیں آ سکتی ہے، یہ الاؤ ختم۔ پھر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر مجھے شام کو کہنے لگا کہ آنٹی آپ نے اچھی بات نہیں کی۔ میں نے کہا میری بات سنو بیٹا، میں دینے کو آپ کو وائر دے دوں، ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے میٹر چیک کرنے آنا ہے، وائر ادھر سے ادھر جائے گی، وائر ادھر سے ادھر جائے گی، تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے میں سے کنیکشن دیتے ہیں تو آپ کو 30,000 جرمانہ ہوگا۔ میں کہا بیٹا جی آپ ایک جرمانہ بھی بھرو گے؟ کہ میں نے تو بھرنا نہیں ہے، اب جرمانہ بھی بھرو گے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کاٹ کے بھی چلے جائیں گے، اور میری بھی لائٹ خراب ہوگی، آپ کی بھی ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ آپ ادھر۔ پھر مجھے کہنے لگا آپ ایسے کریں کہ اوپر سے دے دیں۔ میں نے کہا نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا اگر کسی کو بندہ تھوڑی دیر کے لیے کنیکشن دے دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے وولٹیج کم ہے، اس لیے یہ الاؤ بھی نہیں ہے، تو آپ دے بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتی۔ بیٹا جی ناراض ہونا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے، نہیں ہونا۔ کہتا نہیں ناراضگی تو کوئی بات نہیں، میں نے بڑی کوشش کی۔ میں نے کوشش کرنی نہیں تھی، آپ نے مجھے پوچھنا تھا تو میں آپ کو بتاتی کیا ہوتا ہے۔ میں نے پھر واگڈا والوں کو فون کیا، انہوں نے کہا ہم خود آ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو کہتے پھر لائٹ بہت جاتی ہے۔ میں کہا بیٹا یہ تو اب ساری دنیا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی یو پی ایس کا کوئی سولر کا انتظام کر لو تھوڑا سا، کہ ایک پنکھا ایک لائٹ کا تو وہ چل جاتا ہے۔ بس اتنی سی پھر باتیں ہوتی ہیں۔ پھر شام ہو گئی، شام کو پھر چائے شائے پی۔ پھر بیٹی نے پوچھا کیا کھانا ہے؟ میں کہا دل تو کچھ نہیں کرتا۔ کہتے پھر ماما بریانی پڑی ہوئی ہے، میں کہا شام کو وہی گرم کر لوں، سیلڈ اور رائتہ کر لینا، چلو وہی کھا لیں گے۔ میں نے کہا ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ بھتیجا آ گیا، وہ یہ ساری پبلک اسکول بہاولپور سے او لیول کر کے اے لیول کر کے آیا ہے، اب اس نے براڈ جانا ہے، اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ چھوٹے نے میٹرک ایگزام نہیں، شاید اس نے او لیول کیا، تو اس کو انہوں نے ادھر بوربن میں کروایا ہے، پھر اکیڈمی جوائن کروائی ہے، رزلٹ نہیں بھی اس کا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ بیٹھے باتیں کرتا رہا۔ تو میں نے پتہ نہیں میں نے کب چلے جانا ہے۔ میں نے کہا پھوپھو کو ملا، انہوں نے کہا بہت شکریہ، مہربانی آپ نے۔ وہ تقریباً 10:30 بجے گیا، کھانے کا پوچھا، کہہ رہے کہ نہیں میں کھانا شام کو کھا لیا تھا، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر بیٹی کو کہا کہ ابھی مجھے نا میڈیسن دے دو اور چائے دے دو، میں پی لوں۔ پی کے پھر میں نے کہا کہ اب میں نے چائے وغیرہ سارا کچھ پی لیا، اب میرا خیال ہے کہ میں سو جاؤں۔ پھر میں نے میڈیسن دی اور کافی دیر لیٹی رہی، سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نیند بڑی مشکل ہوتی ہے۔ وہی جب لیٹتی ہوں تھوڑی سی، جب سے کف آنا شروع ہو جاتی ہے، بس وہی میں کہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ میرے سکون کے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون دے۔ امید ہے آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ بس اسی پہ میں اللہ حافظ کرتی ہوں۔ اپنا خیال رکھنا اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اللہ حافظ۔